मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। फारिस ने खाना खाते हुए आम से लहजे में पूछा, मगर हादिया की हालत गैर होने लगी। हादिया, क्या हुआ? परेशान क्यों होती हो? मैंने तो तुमसे सिर्फ वजह पूछी है, तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? फारिस ने खाने से हाथ रोककर अपनी बाएं जानब बैठी इस लड़की को देखा, जो न जाने कितने गम पाल चुकी है। वारिस की यूं देखने पर वो बौखलाहट का शिकार हो गई, मगर बामुश्किल खुद पर काबू पाने में कामयाब हो गई। मैं आपके साथ इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे आप पे एतबार नहीं था, आखिर उठे लहजे में बोल उठी। अब एतबार आ गया है क्या? फारिस ने खाने से हाथ खींच लिया, मुकम्मल तौर पर पलटकर हादिया पर नजरें गाड़ लीं। हादिया जज्ब का शिकार होने लगी। वो इस अचानक सवाल के लिए तैयार न थी। मुझे नहीं पता, जान छुड़ाते हुए जवाब दे डाला, मगर मुझे पता है। फारिस ने इसकी आंखों में झांका, जहां पर चोरी पकड़े जाने का खौफ वाज़े झलक रहा था। क्या 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 पता है आपको? यही कि तुम्हें अभी मुझ पर एतबार नहीं है, वो पूरे वसूख के साथ गोया हुआ। तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारे दिलो दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है ना, इसे अपने अंदर बासी करने की बजाय मेरे साथ बांट लो। तुम्हारे अंदर का बोझ भी हल्का हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। फारिस मुसलसल हादिया के चेहरे को तके जा रहा था। घबराहट को छुपाने के लिए आखिर वो जी चोकर बोल पड़ी, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। चलती कटती रहोगी और जो वजन बाकी है वो भी जलन की नजर हो जाएगा, और फिर मेरे बाबा और तुम्हारे ससुर मुझे गुस्सा होंगे। क्या तुम चाहती हो कि मुझे तुम्हारी वजह से डांट पड़े? फारिस ने हादिया के बदलते तासरात को देखकर फौरन पैंतरा बदला और इसे सब कुछ उगलवाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। वह चंद लम्हों के लिए नजर उठाकर फारिस को देखती रही और फिर फौरन घबराकर झुका ली। हादिया, जी, मेरी तरफ देखने से तुम्हारी नजर कमजोर नहीं होगी, लिहाजा जी भर कर देख लो। मैं आपकी तरफ देखने की पाबंद नहीं हूँ, वो न रूठेपन से बोली। तो फिर किसको देखने की ख्वाहिश दिल में दबाए उदास बैठी रहती हो? कोई नहीं, वो नजरें चुराने लगी। फारिस जी छो चुका था, मगर दिल ही दिल में अनसुबान की बातों को याद करके गुस्सा पी गया। जब आग मचोले का खेल अरूज पकड़ने लगा तो फारिस ने इसे खाना खत्म करने का हुक्म जारी किया और खुद हाथ धोने चला गया। फारिस के जाते ही इसने सुख का सांस लिया। अगर इस शख्स को सब कुछ बता दिया जाए तो क्या ये मेरी बात पर यकीन करेगा? हो सकता है हकीकत जानने पर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। फारिस बैतुल से लौट आया, मगर हादिया अपने ख्यालों में गुम बैठी एक नुक्ते पर सोच रही थी। तुम वैसी की वैसी बैठी हो, फारिस ने कदरे ऊंची आवाज में बोला। हादिया ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाकर इसे देखा। जी, वो मैं खाना खाने लगी हूँ। ठीक है, मेरे सामने बैठकर खाओ और ये सारा खत्म करो, वरना मैं तुमसे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। कि क्या मतलब बुरी तरह पेश आऊंगा? फारिस की आंखों में नाचती शरारत से हादिया के उसान खता होने लगे। सरहद से निवाले बना बना कर खाने लगी। फारिस ने हंसी दबाकर खुद पर संजीदगी का खौल चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें नरमी की जुबान समझ में क्यों नहीं आती है? जब मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ तुम मानती क्यों नहीं हो, और जब थोड़ी सी बात करता हूँ तो सहम जाती हो। तुम्हारे साथ कोई नफसियाती मसला जरूर है। फारिस दब से हादिया के पहलू में आन बैठा। वो करंट खाकर सोफे के कोने में जा धंसी। जहां पर बैठी हो वहीं बैठकर खाना खत्म करो। फारिस ने हल्का फुल्का गुस्सा दिखाया, जो चाहते हुए भी खुद पर काबू ना रख सका। मुझे और नहीं खाना है, वो डरते डरते गोया हुई। सारा दिन एक कमरे में मुकद्दर होकर रह गई हो, तो भूख क्या खाक लगेगी तुम्हें? फारिस ने बढ़कर अपना हाथ इसे करीब कर लिया। हादिया की जान मुट्ठी में आगे, जैसे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया हो। सीना दिल से बुरी तरह भड़क भड़क के बाहर आ रहा था। फारिस की कुर्बती से खौफ में मुब्तला करने लगी। फारिस इसकी एक एक हरकत बगौर जायजा ले रहा था। वो उसके मजबूत हसार में गोया कैद सी हो गई थी और बेहोश होने को थी। चेहरे का रंग सफेद लट्ठे की तरह मानित हो गया। हादिया, शोहर हो तुम्हारा? फारिस ने इसकी हालत के पेश नजर इसे हल्का सा झंझोड़ा। जी मुझे पता है, क्या मैं हाथ धोआऊं? इसने झुका खौफजदा चेहरा उठाकर सवाल तलब नजरों से फारिस को देखा। हाँ जाओ, फारिस ने अपने कसरती वजूद से इसे आजाद कर दिया। वो एक लम्हे के लिए देर किए बिना भाग गई। इस पावर ने न जाने कौन सा बदला लिया है। ये लड़की किस तरह से ठीक होगी मुझे तो समझ नहीं आ रही। दिन रात इसके मिजाज में तब्दीलियां रोनमा होती रहती हैं। मुस्तकिल मिजाजी सिरे से नहीं है, या फिर हालात की सताई हुई है। मोहब्बत से पेश आता हूँ जो डर जाती है, गुस्सा सख्ती करता हूँ तो सहम जाती है। मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बाबर जैसा शख्स नहीं हूँ? फारिस सर हाथों में थामे सोफे पर बैठा गहरी सोचों में गर्क हो गया। फारिस कैसे बैठे देखकर चंद लम्हों के लिए हाथिया का दिल कट कर रह गया।
کہ اس کی پریشانی کی اصل وجہ میں ہی ہوں، مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے پریشان نہ کروں، مگر پھر خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اب اس کے پاس بیٹھوں یا بستر پر بیٹھ جاؤں؟ ششوپن میں مبتلا ہادیہ نے درمیانی راہ نکالی، سفری سامان کو الٹ پلٹ کر کے مرتب کرنے لگی۔ فارس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی۔ یہ حقیقتاً پاگل لڑکی ہے۔ وہ پھیکا مسکرا کر سر چھٹک کر رہ گیا۔ جے میں فون تھر تھرایا۔ السلام علیکم، کیسا ہے چھوٹے بھیا؟ آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ ارے جلدی کر، خوشخبری سننے کو کان ترس گئے ہیں۔ فارس کو فون میں مصروف دیکھ کر ہادیہ کی سانس بحال ہوئی۔ شکر ہے اب میری طرف سے تو توجہ ہٹا لی۔ بابر کو گرفتار کر لیا ہے کیا؟ ہادیہ کی سانس تھم گئی، یکدم گلا خشک ہونے لگا۔ ارے نہیں بھیا جی، کل صبح علینا کا نکاح ہے۔ ارے بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر بابا اس وقت ضد کر کے مجھے واپس نہ بھجواتے تو میں بھی شرکت کر لیتا یار۔ بھیا آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ یہاں پر نہیں ہیں، خواہ مخواہ بابر کے ساتھ جھگڑا ہو جانا تھا۔ یار بات آر یا پار لگ جانی تھی۔ فارس نے سد آ بھری۔ بھیا بھابھی نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا کیا؟ نہیں یار، بس یہی سمجھ کے تیرے بھائی کا کڑوا وقت گزر رہا ہے، فارس نے اداسی سے جواب دیا۔ ہاں 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 بھیا، اب آیا نا اٹھ پہاڑ کے نیچے، میں اور کیا کر سکتا ہوں یار، فارس نے پس لہجے میں جواب دیا۔ بھیا نرمی سے کوشش جاری رکھیں، اس پاور کی تو 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ اس کا واسطہ انس شفیق سے پڑا ہے۔ انشاءاللہ۔ انس کل کتنے بجے ہے نکاح؟ بھیا ظہر کے بعد ہے انشاءاللہ۔ اچھا یار، کل میں سب کو کال کر کے مبارکباد دوں گا، ابھی چلتا ہوں، اور جیسے ہی بابر کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو مجھے ضرور بتانا۔ آپ بے فکر ہو جائیں بھیا۔ الوداعی کلمات کے بعد فارس نے کمرے میں موجود ہستی کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی چہرہ ٹانگوں میں دبائے اشک بار تھی۔ یا اللہ! فارس نے غمزدہ ہو کر دیکھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، آج اگر وہاں پر ہوتی تو اپنی سہیلی کے نکاح میں شرکت کر لیتی۔ سڑ سڑ روتی وہ شکنوا کی نہ تھی۔ سب سے پہلے تم یہاں فرش سے اٹھ کر مجھ پر احسان عظیم کرو اور صوفے پر چلی آؤ۔ اور تمہاری کون سی سہیلی ہے جس کا نکاح ہے؟ علینا۔ او اچھا، ابھی تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کوئی جن وغیرہ تو نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ فارس نے زار و قطار روتے دیکھ کر ہنسی دبائی۔ میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، صبح آپ کی امی اور رانی آپا سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ جلد از جلد کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور اب رانی آپا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اگر میں وہاں پر ہوتی تو ان کا خیال تو رکھ لیتی نا۔ فارس کا فلک گیر کہہ کا بلند ہوا۔ تم بھی یہ ننھی فکریں پالے بیٹھی ہو، اور جو اصل فکر اپنا گھر بسانے والی ہے اسے تم قطعی بے نیاز ہو، پاگل لڑکی۔ فارس اسے صوفے پر بٹھا کر مسلسل ہنس رہا تھا۔ میں آپ کی شکایت بابا سے کروں گی، کیا آپ میری باتوں پر ہنستے ہیں؟ یہ لو فون، ابھی بتا دو بابا کو، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ہنستا بولتا ہے۔ فارس نے جیب سے فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہادیہ آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارے لو نا فون، اگر کہتی ہو تو میں ابھی نمبر ملا دیتا ہوں۔ فارس کال پر مصر تھا جبکہ وہ روٹی مسلسل اسے گھوری جا رہی تھی۔ علینا کے نکاح میں شریک نہ ہونے کی فکر ستا رہی ہے، اور جو اپنا نکاح کروایا ہے اسے پسے پش ڈال کر سوگ منا رہی ہو۔ اٹھا تیار ہو جا، تمہیں گرما گرم چائے پلوا کر لاؤں، بلکہ چائے سے زیادہ تمہیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے۔ چلو تمہیں جرسی سویٹر دلواؤں۔ آپ خود ہی لے ہیں، مجھے نہیں جانا باہر، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہادیہ کے منہ سے پھسل گیا۔ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ میری موجودگی میں تم ڈرو گی؟ کیا تمہیں مرد نظر نہیں آتا ہوں میں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہادیہ کو اپنے قریب کیا۔ آتے تو ہیں۔ ہادیہ نے تھوک نکلا۔ ہاں ہاں ہاں، فارس کا کہہ بلند ہوا۔ ایسے جواب دیا ہے کہ جیسے تمہیں میرے مرد ہونے پر بہت شبہات ہے، پگلی نہ ہو تو۔ میں پگلی نہیں ہوں۔ اچھا، تم تو صبر لڑکی، جلدی سے باحیاب ہو جاؤ، تمہیں کوئٹہ کے بازار لے چلو، پکا وعدہ، تمہیں ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چاہتی ہو تو امی بابا کو بتا کر چلی جاؤ کہ میں آپ کے بیٹے کے ہمراہ خریداری کے لیے جا رہی ہوں، میری ہوٹل خیریت واپسی کے لیے صدقہ خیرات دے دیں۔ میں نے نہیں جانا، آپ میرا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ وہ چہرہ لٹکائے فارس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ نہیں جاؤ گی تو میرے لیے تمہیں اٹھا کر لے جانا کون سا مشکل کام ہے؟ چلو اٹھو، 1 منٹ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہادیہ چاروں نچار اٹھ کھڑی ہوئی، الماری میں لٹکے لباس کھنگالنے لگی۔ ماشاءاللہ، چشم بدور میری رانی صاحبہ تو 8 بجلیاں گرانے کے در پر ہیں۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنگار میز کے قریب کھڑی رانی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ کاجل کی کالی دھار کہیں بڑھا نہ دے میرا بخار، یہ تعریف کا کون سا طریقہ ایجاد کیا ہے جناب تھانے دار صاحب نے؟ رانی نے پلٹ کے آنکھیں گھمائی۔ سوجا محترمہ، آج کتنے دنوں بعد آپ کی آنکھوں میں کاجل کی آمد و رفت دیکھ کر دل بھر آیا ہے، اور شدت جذبات میں پیار کے بجائے لفظ بخار منہ شریف سے پھسل گیا ہے۔ اچھا جی، رانی نے مسکراہٹ دبائی اور فوراً موضوع بدلا۔ آپ کے کپڑے لٹکے پڑے ہیں، فوراً تبدیل کر کے باہر تشریف لے آئے۔
سبان بھائی کے گھر والے آتے ہی ہوں گے، میں تو اوپر امی کے جا رہی ہوں۔ رانی نے بالوں کی چند لٹیں کانوں میں اڑے سی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کوئی نہیں جا رہی تم، اس نے ہر دھرمی سے بولا۔ رانی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کرو، جو بولا ہے وہی کرو۔ میرا تمہارے بغیر جی نہیں لگتا ہے۔ انس نے ہینگر میں پلٹ کے کپڑوں کو نکالا اور پلٹ کر رانی کو باور کروایا۔ انس، میں کوئی صحت پار نہیں جا رہی، اوپر جا رہی ہوں، جہاں پر خالہ پہلے سے جا چکی ہیں اور عبدالنافع بھی ادھر ہی ہے۔ کھانے کے بندوبست کا حتمی جائزہ لینا ہے۔ تم صبح سے اوپر ہی تھی، اب نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ بولوں۔ اور اگر جاؤں تو؟ رانی نے جان بوجھ کر انس کو چھیڑا۔ انس نے ہاتھ میں کپڑوں کو بستر پر پھیلایا اور خود رانی کو شانوں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کر لیا۔ میں کل واپس کام پر جا رہا ہوں، آئی سمجھ؟ یا پھر دوسرے طریقے سے سمجھاؤ؟ جی نہیں تھانے دار صاحب، مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ آپ براہ مہربانی لباس بدلیں، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں، آپ کی منتظر ہوں۔ رانی نے انس کے کسرتی وجود پر چٹکی کاٹی۔ تمہاری یہ چٹکیاں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی، یا تو کوئی اور حرب آزماؤ۔ تھانے دار صاحب، اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانی نے شیریں مسکراہٹ سے اسے چھیڑا۔ ویسے میں حیران ہوں، آج تو تمہیں کہہ بھی نہیں آ رہی۔ انس نے جان بوجھ کر رانی کو چڑھایا۔ ہائے اللہ انس، مجھے کیا یاد دلوا دیا ہے آپ نے، ابھی سے میرا جی مت لانے لگا ہے۔ رانی، میں نے تمہیں بولا ہے نا، یہ سب ذہنی ہے۔ اسے جی مت لانے والی بات کو دماغ سے باہر نکالو۔ آپ کا جی مت لائے تو پھر میں آپ کو پوچھوں گی۔ کاش بچے کی ماں کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی جی مت لایا کرے۔ رانی حسرت سے گویا ہوئی۔ یہ معمولات صرف نازو پر ہی جچتے ہیں پیاری رانی، ہم جیسے جنگجو مرد جی مت لانے کے چکروں میں پڑے رہیں تو نظام پولیس طرح برہم ہو جائے۔ آج نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور کمرے سے نہ نکلنے کا بول کر واش روم میں گھس گیا۔ جناب، منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے کوئی کچی کلی دلوا دیں۔ جناب، ہماری کچی کلیوں کی مہک بہت دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے، آپ کو ہم رتی بھر برابر مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ بابر صاحب، آپ کی یہی صاف گوئی مجھ پہ دکھیاریا کو آپ کے آشیانے تک کھینچ لائی ہے۔ ارے جناب، کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ ہم تو آپ کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بابر نے خود پر عاجزی داری کی ہوئی تھی۔ بابر صاحب، آپ کی شہرت کے چرچے تو دوسرے شہروں تک بھی ہونے لگے ہیں۔ آپ کی سخاوت کو سن کر ہم بھی کھینچے چلے آئے ہیں۔ سوچا کیوں نہ ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو ڈالیں۔ فیض نے کلائی میں پہنے کڑوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے بولا۔ گلے میں لٹکی سونے کی موٹی زنجیر، چمچماتے جوتے اور بیش قیمت برانڈ کا انگریزی لباس اس کی دولت کا ٹھنڈورا پیٹ رہا تھا۔ دوبارہ شخصیت بابر کو لمبے نوٹ ملنے کی کبھی امید دلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے جس شخص نے سونا پہنا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اس پر جنت کا سونا حرام ہو گیا۔ سونا مردوں پر حرام، عورتوں کے لیے حلال ہے، اور وہ مسلم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر سر تسلیم خم کرے، ان پر خلوص نیت سے عمل کرے۔ جب کوئی آدمی شادی کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنے تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ ویسے فیض صاحب، آپ کے پاس رہائشی وغیرہ کا بندوبست ہے نا؟ ارے بھائی، رہائش ایسی ویسی 5 اسٹار ہوٹل کا سب سے آرام دہ کمرہ بندہ ناچیز کی ملکیت میں آئے دن رہتا ہے۔ آپ بس تازہ مال منگوا کر ہماری تاریخ راتیں رنگین کروا دیں۔ ویسے فیض صاحب، فیصلہ آباد میں بھی یہ خدمات حاصل کی جا سکتی تھی۔ بابر نے ہاتھ میں پکڑے فون کو میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ جناب، فیصلہ آباد میں آپ خدا طرز دارالامان کے محافظ دستیاب نہیں ہے نا؟ فیض نے غمگینگی دکھاتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی، ہم نے دارالامان کیا چلانا، یہ تو بس پہنچی ہوئی سرکاروں کے ساتھ ہمارے روابط وسیع پیمانے پر پھیل چکے ہیں۔ کبھی درگاہوں کے مجاوروں کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو کبھی دارالامان میں موجود عظیم ہستیاں ہم جیسوں کو مصروف کیے رکھتی ہیں۔ پھر دیر کاہے کی ہے جناب، یہ لے 5 لاکھ کا چیک، اور اب ہم نے فیصلہ آبادی مہمان کو مایوس نہیں کرنا ہے۔ فیض نے چیک بابر کی طرف بڑھا دیا۔ بابر نے چیک پلٹ پلٹ کر دیکھا۔ جناب، آج تو نہیں، مگر کل آپ کو آپ کی پسندیدہ ہستی میسر ہوگی۔ آج تو یہ چیک بینک میں جائے گا، اور شوکت صاحب کے لیے ان کی پسند کی بوتل نکال کر لا۔ ارے نہیں بابر صاحب، بوتل کو کل کی محفل کے لیے محفوظ رکھ لیں۔ ارے جناب، کچھ تو خدمات کا موقع فراہم کریں، بابر نے لگاوٹ سے بولا۔ بابر صاحب، اب تو آپ کو ہم بار بار خدمت کے لیے پکاریں گے۔ جی ضرور، ہم تو آپ جیسے شرفاء کی خدمت کے لیے ہر وقت میسر ہیں۔ ویسے آپ نئے مال کب تک رسائی حاصل کر سکیں گے؟ فیض نے اثر عام لہجے میں پوچھا۔ ارے صاحب، آم کھائیں پیڑوں کی گنتی نہ پڑے، کام ہم جیسوں کے لیے ہی رہنے دیں۔ آپ بس اپنی راتوں کو رنگین بنائیں، بس یوں سمجھیں کہ ہم راک میں چھپے کوئلوں سے بچتے بچاتے مال آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اپنے پاؤں شدید زخمی ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ جیسے خیر خواہ محرم جیب میں لیے پھرتے ہیں۔
آپ بے فکر ہو جائیں، ماحول سے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ داور نے آنکھ دباتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ کل ملتے ہیں پھر۔ فیض ہاتھ ملا کر اٹھ کھڑا ہوا اور عالیشان عمارے سے باہر نکل آیا۔ جیب میں پڑا فون نکال کر مطلوبہ نمبر ملانے لگا۔ باقی آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔